बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते का दिन होता ही सवाल जवाब के लिए है। आज हम तफसीर का प्रोग्राम नहीं करते, आप और हम जानते हैं कि पयाम सुबह में रोज़ाना हम एक तरतीब के साथ एक मरबूत सिलसिला है कुरान करीम की तफसीर को समझने का और कुरान करीम की इन आयात को लम्हे मौजूद से हालात हाज़रा से जोड़ने का ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम सिलसिलावार आगे बढ़ रहे हैं। आप और हम जानते हैं कि सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई, सूरह बकरा मुकम्मल हुई, सूरह आल इमरान मुकम्मल हुई, सूरह निसा मुकम्मल हुई, सूरह माइदा मुकम्मल हुई और अब हम सूरतुल अनआम पर गुफ्तगू करवा रहे हैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से और सीख रहे हैं कि अल्लाह ताला कुरान करीम की इन आयात के ज़रिए हमसे क्या तकाज़े करता है, क्या रोशनी है जो कुरान करीम आज के इंसान को फराहम कर रहा है। ख़वातीन हज़रात, सवालात आते हैं आज आपकी जानिब से, बहुत सारे मेल्स के ज़रिए आते हैं, यानी कोई ईमेल्स के ज़रिए, कुछ खतूत आते हैं, कुछ टेलीफोन के ज़रिए आते हैं। कुछ सवालात हम यहाँ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा की सड़कों पर खड़े होकर तैयार करते हैं, लोगों से लेते हैं और वो रखते हैं अपने अहद के एक जय्यद आलिम दीन के सामने, एक मुफ्ती साहब के सामने। वो हमें उन सवालों के जवाबात अता फरमाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज के हमारे मेहमान हमारे मुल्क का एक बहुत मारूफ, मकबूल और मुमताज़ नाम मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती साहब खुश आमदीद कहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती साहब फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची से, मोहतमिम जामिया सुफ़ा, इसके साथ साथ रोज़नामा दुनिया में जुमा एडिशन आपके मसाइल और उनका हल, आपके और हमारे पूछे गए सवालात के जवाबात देते हैं रोज़नामा दुनिया के जुमा एडिशन में। आज हफ्ते के दिन एक काम और करते हैं हम, और वो काम ये होता है कि हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक शनाख़ाने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक मुमताज़ नाम होता है हमारे मुल्क का। हमेशा उनके साथ हम क्या करते हैं, उनके साथ ये होता है कि पहले दरख्वास्त करते हैं हम उनसे कि वो हमें हम्द बारी ताला वो अता फ़रमाएँ। उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फ़रमाएँ और प्रोग्राम का इख्तिताम होता है हर हफ्ते के पयाम सुबह में कलाम इकबाल पर। आज के हमारे मोहतरम मेहमान मोहतरम सैयद फैसल हसन नक्शबंदी साहब। फैसल, खुश आमदीद, तशरीफ़ लाए। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरतुल बकरा आयत नंबर 281। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह सुम्म तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिम मा कसबत व हुम ला युज़्लमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उस दिन की रुसवाई और मुसीबत से बचो जबकि तुम अल्लाह की तरफ वापस होगे। वहाँ हर शख्स को उसकी कमाई हुई नेकी या बदी का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर हरगिज़ जुल्म नहीं होगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्द बारी ताला के लिए मोहतरम सैयद फैसल हसन नक्शबंदी साहब। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम
دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدائے چشم نم دیتی ہے صدائے چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ماشاءاللہ. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہیبت سے ہر ایک گردن خم ہے ہر آنکھ ندامت سے نم ہے ہر آنکھ ندامت سے نم ہے ہر چہرے پا ہے اشکوں سے رقم ہر چہرے پا ہے اشکوں سے رقم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر. مفتی صاحب وہ تمام لمحے یاد آ جاتے ہیں جب اس طرح کی ہم سنتے ہیں یا یہ کلام سنتے ہیں وہ خاص طور پہ وہ لمحے جو ہم نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں حرم میں. حرمین شریفین میں اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بار بار زیارات نصیب جی انہیں آپ کو تو نصیب ہوتی ہیں بار بار اور آپ ہمیں چھوڑ کے جاتے رہتے ہیں بلکہ چھوڑ کے جاتے رہتے ہیں آپ ہمیں. اللہ تعالیٰ بار بار لے کر جائے آپ کو بھی ہمیں بھی سب. جی ہاں بالکل. یہ اور خواتین حضرات خوش نصیب ہیں میں اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر سال مفتی محمد زبیر صاحب کو اللہ تعالیٰ
حج کی سعادت دیتا ہے، اور عمرے تو لاتعداد مفتی صاحب کے، اور جب بھی یہ جاتے ہیں میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں اور تنہا جا رہے ہیں یہ۔ اللہ قبول فرما لے جی۔ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں، پہلا سوال ہے انور خان صاحب کا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ٹیلی فون پر نکاح شرعاً جائز ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اس کا مختصر جواب یہ کہ ٹیلی فون پر نکاح جائز نہیں ہے، اور شرعاً ٹیلی فون پر یا نیٹ میٹنگ کے ذریعے، انٹرنیٹ وغیرہ پر یا فیس بک کے ذریعے یا کسی بھی میسنجر کے ذریعے نکاح شرعاً نہیں ہو سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے لیے ایک ہی مجلس کے اندر دو گواہوں کا باقاعدہ ایجاب و قبول کو سننا شرعاً لازم ہے۔ احادیث کی روح سے یہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ نکاح کی جہاں اور شرائط ہیں، مثلا نکاح کی ایک شرط یہ ہے کہ مہر کا ذکر ہونا چاہیے، مہر مقرر کرنا چاہیے، اسی طریقے سے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان تمام شرائط کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر، مجلس واحد کے اندر، ایک ہی میٹنگ کے اندر بیٹھ کر گواہ ان ایجاب و قبول کو سنیں اور پھر اس کی گواہی دیں جب ضرورت پڑے۔ تو چونکہ ٹیلی فون پر یہ چیز ممکن نہیں ہے، ایک امریکہ میں بیٹھا ہے، ایک یہاں پر بیٹھا ہے، اس لیے شرعاً ٹیلی فون وغیرہ پر تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ وکالت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، جس کا سادہ طریقہ میں یہ بتاؤں کہ مثلا یہاں لڑکا موجود ہے پاکستان میں، لڑکی امریکہ کے اندر موجود ہے، تو لڑکی وہاں سے کسی کو ٹیلی فون کر کے اپنا وکیل بنا لے، ایجنٹ بنا لے، اور وہ یہ کہے کہ تم میری طرف سے قبول کر لینا، ایجاب کر لینا، میں فلاں لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، یا مجھے فلاں لڑکا نکاح کے اندر قبول ہے۔ اس طرح سے وہ لڑکی یہاں پر پاکستان میں کسی کو وکیل بنا لے تو ٹیلی فون پر وکالت کی جا سکتی ہے۔ وکالت شرعاً جائز ہے۔ وکالت کے لیے گواہ ضروری نہیں ہے، وکالت کے لیے کوئی اور شرعی شرط نہیں ہے، ٹیلی فون پر وکیل بن کوئی جائے اور گا۔ شرط نہیں ہے وکیل کے لیے کیا ٹیلی فون تصدیق کہ ہاں اس لڑکی نے ان صاحب کو وکیل بنایا ہے، جی جی اس کے لیے کوئی گواہ درکار؟ دیکھیں، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں پر دو گواہ مقرر کر دیے جائیں، یہ ایک بہتر طریقہ ہے۔ اچھا، اب ہوگا کیا کہ جو وکیل یہاں پاکستان کے اندر موجود ہے، جب یہ وکیل اس لڑکی کی طرف سے قبول کر رہا ہوگا اس لڑکے کو، تو اس وقت اس وکیل کے اس کلام کو یہاں دو گواہ سنیں۔ اچھا، یہاں دو گواہ سنیں۔ اچھا، اب لڑکی خود موجود نہیں ہے، اس کا وکیل موجود ہے۔ اب جب وکیل ایجاب و قبول کر رہا ہوگا لڑکے کے ساتھ، تو ایک طرف سے لڑکا ہے اور دوسری طرف سے لڑکی کا وکیل ہے، اس ایجاب و قبول کو دو گواہ سن لیں۔ جب یہ دو گواہ سنیں، وہ دو گواہ کہاں ہوں گے؟ پاکستان میں یا امریکہ میں؟ نہیں، پاکستان کے اندر نہیں، ہوگا۔ پاکستان میں جو دو گواہ ہیں مفتی صاحب، وہ نکاح کے گواہ ہیں۔ وہ تو نکاح کے گواہ ہوئے نا، کہ میں کسی لڑکی کا وکیل بن گیا کہ مجھے اجازت دے دی گئی ہے، میں وکیل ہوں، میرے اس بیان کی تصدیق کون کرے گا؟ دیکھیں، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ شرعاً وکالت کے لیے گواہ ضروری نہیں ہے۔ ایک تو اصولی مسئلہ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اب اگر کسی ٹائم آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو آدمی کہہ رہا ہے کہ میں فلاں لڑکی کا وکیل ہوں، آپ کو اس میں ڈاؤٹ نظر آتا ہے یا فراڈ نظر آتا ہے یا دھوکہ نظر آتا ہے، اگر اس نے اس کو وکیل نہیں بنایا ہوگا تو پھر شرعاً یہ نکاح نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر شرعاً یہ نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح کب منعقد ہوگا؟ نکاح اسی ٹائم منعقد ہوگا جب وہاں اس نے باقاعدہ وہاں سے اس نے وکیل بنایا ہو۔ اس کے لیے حضرات فقہائے کرام نے، مفتیان کرام نے ایک احتیاطی بات یہ کہی ہے کہ وہ دو گواہ باقاعدہ امریکہ کے اندر بھی سن رہے ہوں، جس کا مطلب یہ کہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ دائیں بائیں سے بھی اس کی تصدیق کروا لینی چاہیے۔ تصدیق کروا لینی چاہیے، اور جب تصدیق ہو جائے، اطمینان قلبی حاصل ہو جائے کہ واقعتاً اس لڑکی نے یا اس لڑکے نے اس آدمی کو اپنا ایجنٹ مقرر کیا ہے، وکیل مقرر کیا ہے، اب وہ وکیل یہ کام کرے گا کہ پاکستان کے اندر جو دوسری پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، یعنی اگر لڑکا بیٹھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ایجاب و قبول کریں، پھر اس نکاح کے دو گواہ یہاں مجلس نکاح کے اندر ہونے چاہیے، اس طرح شرعاً نکاح ہو جائے۔ اچھا، یہ تو خیر آپ نے بات فرما دی، واضح ہو گئی۔ اور ایک سوال ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ اگر، اور یہ علماء نے بھی اس پر بات کی ہے اور بعض علماء نے اجازت بھی دی ہے ٹیلی فون پر نکاح کی، ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں، وہ ایک شرط عائد کرتے ہیں۔ وہ شرط یہ عائد کرتے ہیں کہ جب لڑکی فون پر یعنی وہ اجازت دے اور قبول کرے اور ایجاب و قبول کے یہ مرحلہ یہ طے ہو، تو اس لڑکی کی آواز کو اور اس لڑکے کی آواز کو دو افراد تصدیق کریں
بالکل صحیح ہے. یہ کچھ کہا ہے علماء نے اور کچھ عرب علماء نے یہ بات کہی ہے. پاکستان میں گنے چنے شاید ایک آدھ مفتیان کرام کے بارے میں جانتا ہوں, لیکن دیکھیں جمہور امت مسلمہ کے علماء نے, عام بر صغیر کے علماء نے اس کو قبول نہیں کیا. ٹیلی فون پر نکاح کی اجازت نہیں دی. دوسری بات یہ ہے انیق صاحب کہ اس میں آپ کو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے نا, مسئلہ ویسے ہی حل ہو رہا ہے. ہاں معاملہ یہ ہے کہ لڑکی نکاح کے لیے پاکستان نہیں آ سکتی یا لڑکا نہیں آ سکتا, مجبوری ہوتی ہے بعض اوقات, تو وکالت کے طریقے سے راستہ حل ہو گیا. اور وکیل جو بنایا جا رہا ہے کسی راہ چلتے آدمی کو نہیں بنایا جا رہا, وہ چچا, ماموں, تایا, بڑا بھائی وہ موجود ہے, تو اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ صاحب یہی بڑا بھائی ہے جو اپنی بہن کا وکیل بنا ہے. یہاں مجلس کے اندر باقاعدہ گواہ ہوں گے, اور اگر آپ کو کسی بھی ٹائم پر ڈاؤٹ ہو کہ یہ آدمی باقاعدہ اس لڑکی کا یا لڑکے کا جو امریکہ میں بیٹھا وکیل ہے یا نہیں, اس کی آپ آزاد ذرائع سے تصدیق بھی کریں. بالکل ٹھیک ہے. فرخ پاشا صاحب ابو ظہبی سے, ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے 2 فلیٹ کرائے پر دیے ہوئے ہیں کراچی میں, ان پر زکوٰۃ کس طرح ادا ہوگی؟ اگر تو یہ فلیٹ جب خریدے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ مکان کرائے پر دیے ہوئے ہیں, تو اب ان فلیٹس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے, ان کے کرائے پر زکوٰۃ ہے. اچھا, کرائے پر زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں, ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوئی ڈیٹ مقرر ہوگی. ٹھیک. اس ڈیٹ میں مثلا فرض کرو, ہم 2 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ 1 رمضان کو یہ زکوٰۃ دیا کرتے ہیں, تو 1 رمضان کو یہ اپنے پاس جس صورت پہ بھی پیسہ موجود ہے, ان کیش, ان ہینڈ, ان بینک بیلنس, اپنے پاس کسی بھی صورت میں پیسہ موجود ہے, اس سارے پیسے کی زکوٰۃ دے دیں گے. اس پیسے کے اندر یہ شامل کر دیں گے فلیٹس کے کرائے کی رقم کو بھی. ہاں, اگر دوران سال فلیٹ کا کرایہ آتا رہا اور یہ کھاتے پیتے رہے, تو جس طرح دوسرا پیسہ یہ کھا پی گئے, ان کی زکوٰۃ نہیں ہوتی, تو جو کرایہ کھا پی گئے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. 1 رمضان کو جتنا پیسہ موجود ہے, اب وہ چاہے کرائے کی مد میں ہو یا کسی اور مد کے اندر, اس سارے پیسے کی ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. جو بیچ میں کھا گئے وہ تو ختم ہو گیا, اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. بالکل. بس یہ کہ سال گزر گیا, 1 رمضان آ گئی, تو کرائے کے مد میں جتنی رقم موجود تھے اس پر زکوٰۃ, جو رقم موجود ہے, جو رقم موجود, جو خرچ ہو گئی, جو خرچ ہو گئی سو ہو گئی. رومانہ اقبال صاحبہ کا سوال, سمپل سوال ہے کہ مفتی صاحب کیا عورت کا بال کٹوانا جائز ہے؟ آئی بروز بنوانا کیا جائز ہے؟ دیکھیں, اصولی طور پر تو بات یہ ہے کہ اس طرح سے بھمیں کٹوانا, آئیبروز بنانا, یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے. اصولی مسئلہ یہی ہے, اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت آئی ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ, یہ سارے کے سارے الفاظ موجود ہیں, یہ شرعاً ناجائز ہے. البتہ حضرات محدثین اور فقہا نے ایک صراحت اور وضاحت کی ہے جو میں یہاں کر دیتا ہوں. بعض اوقات کسی خاتون کے بھموں کے بال بہت بڑھ جاتے ہیں, اب وہ اگر بڑھ گئے بہت زیادہ بھدے معلوم ہو رہے ہیں, تو اس میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں, ان کو کتروا کے, کٹوا کے, ان کو مہذب بنا لیا جائے اعتدال کے ساتھ. لیکن جو آج کل بیوٹی پارلرز کے اندر طریقہ کار ہے کہ وہ سرمے کی لکیر کی طرح باریک سی لکیر بنا لیتے ہیں, یہ شرعاً ناجائز ہے, یہ شرعاً سخت گناہ ہے, اس سے احتراز کرنا لازم ہے. حدیث میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس پر لعنت آئی ہے. تو جو ترشوا سکتے ہیں اگر بھدے ہو گئے. ٹھیک ہے. ایک کام اور بھی ہوتا ہے کہ ایک پینسل لگا لی جاتی ہے, پینسل, تو کیا پینسل بعض لڑکیاں, بعض بچیاں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لگا لیتی ہیں, وہ کیا اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں, پینسل پھیرنا یا کوئی اگر وہ, اس میں تو شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن بالوں کو نہ کٹوائیں. بالوں کو کٹوا کے جو باریک لکیر سی بنا لیتے ہیں, اوپر سے بھی کٹوا لیے, نیچے سے بھی کٹوا لیے, اوپر بھی کٹوا لیا, اور باقاعدہ بالکل مونڈ کر کے آپ اس کو پتلی لکیر بناتے ہیں, یہ گناہ ہے, یہ ناجائز ہے. میں نے عرض کیا نا کہ بعض اوقات کئی مردوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا, خواتین کو بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے بھوموں کے بال بہت بڑھ جاتے ہیں, ماتھے تک چلے گئے, نیچے آنکھوں تک آ رہے ہیں, لٹک رہے ہیں, بھدے معلوم ہو رہے ہیں. وہ اگر صورتحال ہے, اس صورتحال کو مستثنیٰ کیا گیا ہے, اس کو کتروا کے آپ مہذب بنا سکتے ہیں, لیکن وہ جو پتلی سی لکیر آتی ہے وہ شرعاً طریقہ درست نہیں. یہ تو بات ہو گئی بھووں کی, بالکل واضح کر دی آپ نے بات. یہ جو خواتین بال کٹواتی ہیں, جی ہاں, تو یہ دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو اصولی طور پہ خواتین کا بالوں کا کٹوانا جس طرح کلچر ہے, فیشن ہے, شرعاً ناجائز ہے, اس سے احتراز کرنا ضروری ہے, گناہ ہے.
البتہ بعض اوقات کوئی چھوٹی بچی ہوتی ہے، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بال بہت بڑھ گئے. حضرات فقہا نے تمام فقہ کی کتابوں کے اندر صراحت کی ہے کہ اگر اس بچی کے لیے اس طرح سے مشکلات ہو رہی ہیں کہ وہ بالوں کو سنبھال نہیں پا رہی ہے، بعض اوقات گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، بڑھوتری بہت زیادہ ہوتی ہے، اضافہ بہت زیادہ مقدار کے اندر ہو جاتا ہے، ایسی صورت کے اندر اگر وہ بالوں کو کچھ کٹوا کر اس کو ایک مہذب درجے اور کوانٹٹی کے اندر دے، اس کی شرعاً اجازت ہے. لیکن جس طرح آج کل ہمارے ہاں ادھر سے کٹوایا پھر اس کے باقاعدہ مینڈیاں ٹائپ کی بنا لی، ادھر سے بھی رکھ لیے، یہ شرعاً گناہ ہے، ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا لازم. اچھا، اور اس میں بالوں کو کلر کروانا بھی شامل ہے؟ نہیں، کلر کروانے کی اجازت ہے؟ اس کی اجازت ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ جو کٹوانے کا معاملہ ہے یہ گناہ ہے، اس سے احتراز کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. جی ارشاد. اس میں آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نوجوان جو لڑکے ہیں وہ اوپر سے تو ان کے بال پورے ہوتے ہیں اور یعنی کہ سائیڈوں سے اور پیچھے سے وہ منڈوا لیتے ہیں، بالکل یعنی کہ بالکل باریک کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ نامناسب طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ بالوں کو جہاں سے بھی کٹوایا جائے برابر کٹوایا جائے. اگر آپ منڈواتے ہیں تو پورا منڈوائیں، اور اگر آپ کینچی سے کٹواتے ہیں تو پھر برابر چاروں طرف سے کریں. یہ سنت کے مطابق زیادہ طریقہ ہے، اوفق طریقہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی اس طرح سے منڈوا لیتا ہے اس کو ہم یہ کہیں گے خلاف افضل ہے، نامناسب ہے، مکروہ کہیں گے. لیکن آپ اس کے اوپر حرام کا، ناجائز ہونے کا، لعنت کا فتویٰ نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک ہے. رضیہ افروز صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، بھابھی کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. میری بھابھی کے گھر والے چاہتے ہیں کہ ان کا نکاح کر دیا جائے. سوال یہ ہے کہ اب بچے کس عمر تک اپنی ماں کے ساتھ رہیں گے؟ ہم اپنے بھائی کے بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. ارشاد. اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ 7 سال کی عمر تک لڑکا ماں کے پاس رہے گا. 7 سال کی عمر تک. لڑکی بالغ ہونے تک ماں کے پاس رہے گی. اچھا، اس کے بعد 7 سال کے بعد لڑکے کو اگر یہ چچا وغیرہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، جب میں یہ بول رہا ہوں کہ لے سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے پہ جبر نہیں کر سکتے. 7 سال کی عمر تک تو لازمی وہ ماں کے پاس رہیں گے. ماں کی نگہداشت کی اس کو ضرورت ہے، ماں کی تربیت، ماں کی کفالت، ماں کے زیر سایہ وہ رہے، ماں پرورش کرے گی. اور لڑکی بالغ ہونے تک. لیکن جب لڑکی بالغ ہو گئی اور لڑکا 7 سال کی عمر سے زیادہ چلا گیا، اب پوچھا جائے گا اس لڑکے اور لڑکی سے what is your personal opinion، تمہاری اپنی ذاتی رائے کیا ہے. اگر تمہاری چاہت ہے تو تم چچاؤں کے پاس آ جاؤ، اور اگر تم ماں ہی کے پاس رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ان کے اوپر جبر نہیں کیا جا سکتا. یعنی بچوں کی رضامندی معلوم کی جائے گی. ٹھیک ہے مفتی صاحب. ایک سوال دل نواز صاحب کا ہے، اور یہ سوال کئی مرتبہ آ چکا ہے، درجنوں بار آیا ہے، لیکن ہم ضرور رکھیں گے. ان کا سوال یہ، نیو یارک میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دکان میں کام کرتا ہوں جہاں حلال اشیاء کے ساتھ ساتھ حرام اشیاء کا بھی کاروبار ہوتا ہے. میرے خیال حرام اشیاء سے مراد ان کی شراب وراب ہوگی، سور کا گوشت وغیرہ. کیا میرا یہاں پر نوکری کرنا جائز ہے؟ 2 باتیں ہیں. اگر تو یہ نوکری کرتے ہیں اور اس میں شراب سرو نہیں کرتے، شراب دینا، لینا، اٹھانا، حامل بن کر جا کر سرو کرنا، کسٹمرز کو پیش کرنا، اگر یہ کام یہ نہیں کرتے تو ان کی نوکری جائز ہے. یہ نوکری کر سکتے ہیں، حلال اشیاء اٹھاتے ہیں، دیتے ہیں، بیچتے ہیں، خریدتے ہیں. لیکن اگر یہ شراب کو اٹھا کر کے سرو کرتے ہیں، شراب کے حامل بنتے ہیں، اس کا کام کرتے ہیں، یہ ان کی مزدوری کے اندر شامل ہے، تو پھر یہ ناجائز ہے. اس سے احتراز کرنا لازم ہے. مجبوری ہو تو دیکھیں، مجبوری کے اندر بھی 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ مجبوری کس درجے کی. نوکری نہیں، نوکری کے اندر بھی ایک بات یاد رکھیں. ایک ہوتا ہے اضطرار کی حالت، جیسا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. وہ ہے کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، راشن بھی نہیں ہے آپ کا، اگر آپ ابھی کام نہیں کریں گے رات کو روٹی کے پیسے نہیں ہیں. اس درجے کا اضطرار ہے، اس کی گنجائش الگ ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس درجے کا نہیں ہے، انسان اپنی سٹیبلٹی کے لیے، انسان اپنے بہتر مستقبل کے لیے کرتا ہے، تو یہ ناجائز ہے. اس سے احتراز کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسی کوئی نوکری انہیں مل رہی ہے، نوکری کہ جس میں یہ چیزیں نہیں کرنی پڑے، تو وہ نوکری یہ تلاش کر لیں، اس طرف چلے جائیں. لازم ہے اس نوکری کو چھوڑ کر اس کی طرف جانا لازم ہے. اور ایک بات اور بتا دوں، بے روزگاروں کی طرح دوسری نوکری تلاش کریں.
ٹھیک بے روزگاروں کی طرح. آپ بتائیے کہ بے روزگار کس طریقے سے سرگرداں گھوم رہا ہوتا ہے, وہ کیسے ذہنی ٹینشن کے اندر ہوتا ہے. تو اگر آپ سودی کام کرتے ہو, خنزیر کا گوشت بیچتے ہو, یا آپ اگر شراب, تو ایسی صورت میں آپ یہ سمجھیں کہ میں بے روزگار ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح آپ جا کر اپنے آپ کو بے روزگار کی جگہ پہ رکھ کر نوکری تلاش کریں اور اس کو چھوڑیں. ٹھیک ہے, یعنی اس نوکری پر اطمینان کبھی بھی نہیں, لے کر حاصل کر کے بیٹھ نہیں جائیں. کبھی نہیں, کبھی نہیں, کبھی نہیں. جزاک اللہ مفتی صاحب. وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. فیصل صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ نے پہنچایا, اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں, میرے اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں. اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں, سرکار کے قدموں میں. صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں, صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں. کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجہ پر, کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا ٹھہرایا مواجہ پر, پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں, پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں. رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری, رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری, اب کوئی دعا میری. میں رب کو پکار آیا سرکار کے قدموں میں, میں رب کو پکار آیا سرکار کے قدموں میں. کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش, کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش, پوری ہوئی ہر خواہش. جو سوچا وہی پایا سرکار کے قدموں میں. سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجئے, سرکار سلامی کو ہر سال
طلب کیجئے کئی بار طلب کیجئے یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں یاد آئی سبھی اپنی ہر ایک خطا مجھ کو یاد آئی سبھی اپنی ہر ایک خطا مجھ کو اعمال پہ شرمایا سرکار کے قدموں میں ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ فیصل صاحب. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز ہم رکھنا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں. پہلا سوال ہمیں بھجوایا ہے یا ہم نے ریکارڈ کیا ہے پاکستان کے ایک ممتاز گلوکار ہیں, ایک ان کا گروپ بھی ایک رہا ایک زمانے میں بہت مشہور, ان کا نام ہے سلمان احمد. یہ پولیو کے لیے بہت کام کر رہے ہیں, پولیو کے خاتمے کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ پہلا سوال وہ رکھوں آپ کی خدمت میں. جناب والا. السلام علیکم انیک صاحب, میں سلمان احمد ہوں اور روٹری کے لیے میں پولیو گڈ ول امبیسڈر ہوں پاکستان کا. اور آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر پولیو کا خاتمہ ہو گیا سوائے پاکستان اور افغانستان کے, اور یہ بڑی شرم کی بات ہے ہمارے لوگوں کے لیے. 57 اور جو ممالک ہیں افغانستان کے علاوہ, انہوں نے سب نے خاتمہ کر دیا ہے. تو آپ کیا ان کو کہیں گے, لوگوں کو, ان عناصر کو جو شاید اس کو کسی سیاسی نظر سے دیکھ رہے ہیں یا پھر کوئی مذہبی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ پولیو کی یہ جو قطرے ہیں, 2 قطرے بار بار جو لینے پڑتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے پولیو کی بیماری سے, کہ آپ ان کو کیا سمجھائیں گے کہ پاکستان میں اور افغانستان میں پولیو کا خاتمہ ہو جائے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. مفتی صاحب سوال آپ نے سن لیا؟ جی ہاں. ارشاد. دیکھیں اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک اس خواہش کا تعلق ہے کہ ہمارا ملک اسلامیان پاکستان, باشندگان پاکستان ہر قسم کی معذوری سے بچ جائیں, پاکستان تمام بیماریوں سے پاک ہو جائے, شفاف ہو جائے, صاف ہو جائے, میرے نزدیک اس سے زیادہ مبارک خواہش کوئی نہیں ہو سکتی. امت مسلمہ کے بچوں کو کسی قسم کی معذوری اور بیماری لاحق نہ ہو, اس سے زیادہ پیاری اور مقدس تمنا, آرزو اور خواہش کیا ہو سکتی ہے. اور اس سلسلے میں جو کاوشیں ہو رہی ہیں جس نے کی, بہت اچھی اور بہت مبارک, بہت مقدس کاوشیں ہیں. جہاں تک تعلق ہے پولیو کے خاص قطروں کے حوالے سے, تو ذاتی طور پر تحقیق نہ ہونے کے باوجود میں ایک بات ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر جتنے وقیع ادارے ہیں, تحقیقی ادارے ہیں, علمی ادارے ہیں اور اہم ترین دینی درسگاہیں ہیں, ان اہل بصیرت علماء نے اور ان تحقیقی اداروں نے باقاعدہ ان قطروں کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. ان اداروں میں سے میں ایک کا نام لے لیتا ہوں, جامعہ دارالعلوم کراچی. آپ جانتے ہیں کہ اہم تحقیقی ادارہ ہے, چونکہ ان کی طرف سے یہ فتویٰ جاری ہوا ہے, اس جواز کے فتوے کی بنیاد پر میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ قطرے پلانے چاہیے. ان علماء کی اس تحقیق اور ان کی قرارداد اور ان فتاویٰ کے مطابق ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اپنے بچوں کو قطرے پلانے چاہیے تاکہ پاکستان کے امت مسلمہ کے بچے معذوری سے اور اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم کیسی نسل چھوڑ کے جائیں گے, بلکہ میں کیسی نسل کی جگہ میں اس بات کو بڑھاتا ہوں کہ ہم کیسی امت چھوڑ کر جا رہے ہیں. سلمان نے جو بات کی, امت کے بچے قوی ہونے چاہیے. ایک حدیث مجھے یاد آئی, المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. قوی, بہادر, صحت مند, تندرست مسلمان ایک ضعیف, سست, کمزور مسلمان سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بچوں کو توانا دیکھنا چاہتے ہیں, خلفائے راشدین توانا دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری دینی بصیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ تمام کے تمام امت مسلمہ کے جو بچے ہیں وہ تندرست ہوں. اگر وہ چاق و چوبند ہوں گے, معذور نہیں ہوں گے, تندرست ہوں گے, تو بھرپور داعیانہ کردار ادا کر سکتے ٹھیک ہے اور دین کا کام کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحت مند
اور سچے امتی ہوں گے. اور اللہ دیگر اسلامی ممالک کی طرح پاکستان کو بھی ان بیماریوں سے پاک کرے. آمین ہماری ثم دلی آمین. تمنا ہے, جی. دعائیں ہیں. کیونکہ ہماری پہلی محبت تو پاکستان ہی ہے نا, کہ ہمارا گھر اپنا. اور یقیناً پوری عمر تک یہ بات جائے, جو کلمہ گو ہے وہ اس کو تو روحانی جسمانی ہر بیماری سے پاک ہونا چاہیے. ہمارا گھر بیماریوں سے پاک ہو. ہمارا گھر بیماریوں سے پاک ہو. مفتی صاحب اگلا سوال لیتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کا رشوت کے بغیر کام کوئی نہیں ہوتا ہے, آیا وہاں رشوت دینا ضروری ہے کہ نہیں, اس کے بغیر کام نہیں ہوتا, اس کا کیا کہنا ہے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. دلاور فگار صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے, دے کے رشوت چھوٹ جا. وہاں بھی رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا. ارشاد. دیکھیں جی, اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصولی مسئلہ تو یہی ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. لینا دینا دونوں حرام ہے, شرعاً ناجائز ہے. آخذ الرشوہ, رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں حرام کے مرتکب ہے. اچھا, اب بات یہ آتی ہے کہ بعض اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے کسی محکمے کے اندر, کسی شعبے زندگی کے اندر, کسی جگہ پر. اس میں ایک بات یہ سمجھیے کہ رشوت لینے والے کے لیے تو کبھی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی, وہ تو حرام کا مرتکب ہے. وہ تو ایسا سمجھیں کہ ناجائز آمدنی کھا رہا ہے, لقمہ حرام اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں لے کر کے جا رہا ہے. یعنی یہ تو ملعون کام ہے. اس سے زیادہ مذموم کام, اس سے زیادہ قبیح کام, اس سے زیادہ کریہ آمدنی, بدترین آمدنی, غلیظ ترین آمدنی اور کیا ہو سکتی ہے. لینے والے کے لیے تو کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں. جہاں تک دینے والے کا تعلق ہے تو اس میں دو صورتیں ہوتی, ایک ہے جلب منفعت اور ایک ہے دفع مسرت. جلب منفعت کے لیے رشوت مجبوری کے اندر بھی دینا جائز نہیں ہے. دفع مسرت کے لیے گنجائش ہے. مثال, سارجنٹ نے گاڑی کو روک دیا, ایک سوزوکی والا جا رہا ہے اور وہ کام جائز کر رہا ہے. اب اگر بالفرض کسی سارجنٹ نے روک دیا, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے, ہم سب کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پولیس کے محکمے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ رشوت سے اس محکمے کو اور تمام محکموں کو پاک فرمائے. اب اگر بالفرض اس نے روک دیا اور روکنے کے بعد کہا کہ میں تمہاری گاڑی نہیں جانے دوں گا جب تک کہ مجھے یہ پیسے نہ دو, سارے کام کاج پورے ہیں, اب وہ پیسے طلب کر رہا ہے. اب ایسی صورت میں یہ بیچارہ مزدور, یہ ڈرائیور, یہ ایک نوکر اگر گاڑی آگے نہیں دے کر کے جائے گا تو اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ کیا کرے, اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. ایسی صورت میں اگر یہ رشوت دے گا تو اس کے لیے اس رشوت کے دینے میں حرام سمجھ کر کے دے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے مواخذہ نہ ہو, گنجائش ہو. یہ ایک صورت استثناء کی گنجائش کی ہے. لیکن جہاں تک لینے والے کا تعلق ہے میں بتا چکا ہوں وہ تو حرام ہے. اسی طرح جلب منفعت کی مثال کیا ہے, ایک آدمی ہے وہ ٹھیکہ لینا چاہ رہا ہے, کانٹریکٹر بننا چاہ رہا ہے اور وہ ٹھیکہ لیتے وقت اب وہ نیا مال لینا چاہ رہا ہے, اس کے لیے رشوت دے رہا ہے. یہ حرام ہے, ناجائز ان دی لائٹ آف دی قرآن و سننا. اب وہ سڑک کا ٹھیکہ ہے, کمپنی کا ٹھیکہ ہے, وہ کسی بھی مال بنانے کا ٹھیکہ ہے, کسی بھی چیز کا پل بنانے کا ٹھیکہ ہے, اب وہ زیادہ مالدار بننے کے لیے وہ لیتا ہے اور رشوت دیتا ہے. حرام ہے, ناجائز ہے. ہاں, اگر کسی جگہ کیا ہوا جائز کام اب اس کا بل نہیں مل رہا, پیسے پھنس گئے, حق ہے اس کا, اب اپنے ثابت شدہ حق کو, ثابت شدہ جو پیسہ اور حق جو اس نے کام کر لیا اس مزدوری کی اجرت کو لینے کے لیے کوئی اگر اس کے پاس راستہ نہیں بچتا, ایسی صورت میں اگر یہ رشوت دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات سے اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ مجبور ہے, اس نے اپنے ثابت شدہ حق کو وصول کرنا ہے. ایسی صورت میں اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے. لینے والا بہرحال مجرم ہے. لینے والا بہرحال مجرم ہے, جو آپ نے بات فرمائی. اللہ اکبر. ہونا تو یہ چاہیے یعنی آئیڈیلی جی ہاں کہ پاکستان آپ اسلامی اندازہ جمہوریہ لگائیں پاکستان, یعنی ہمیں کیا گفتگو کرنی پڑ رہی ہے اور ہمیں مجبوری کی کیا شکلیں اور استثنائی صورتیں جو جا کر کے بیان کرنی پڑ رہی ہیں, اور ہم کس مملکت خداداد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام کے نام پر بننے والا ملک جس کا دستور قرآن سنت سپریم لا قرآن و سنت کو بنایا گیا ہے. سارے مسلمان بہن بھائی یہاں رہتے ہیں. امت مسلمہ کا قلہ مرکز, بات بیان کرتے ہوئے مسئلہ ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. جی بالکل. اور یہ جو لغت میں کچھ الفاظ نئے آ گئے ہیں, اب رشوت کا نام فیس رکھ دیا گیا ہے بعض اداروں میں. ہم جانتے ہیں کہ جناب اس کی فیس اتنی ہے, اب وہ فیس رشوت نہیں ہے بھائی. جب تک آپ یہ فائل کے ساتھ اتنے پیسے نہیں لگائیں گے وہ نہیں, وہ اصل فیس نہیں ہوتی, وہ رشوت کا ریٹ ہوتا ہے. جی وہ رشوت کا ریٹ ہوتا ہے نا. وہ ایک بڑے آدمی نے, جس ملک کے ایک بڑے آدمی ہے, میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا ان کا انٹرویو, انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے فائل میں پہیے لگا دیتا ہوں
اور میرا کام نہیں رکتا. اب دیکھیے وہ پہیے کس چیز کے لگاتے ہیں؟ وہ رشوت کے پیسوں کے لگاتے وہ ہیں، وہ رشوت لفافہ کلچر کے پہیے ہوتے ہیں. حرام ہے، ناجائز ہے. اللہ اکبر. اچھا ایک چھوٹا سا کام تو ہم یہ کر سکتے ہیں مفتی صاحب، تعلیم کیجئے ہمیں آپ کہ جو لوگ یہ رشوت لینے دینے میں انوالو ہیں، کم از کم ان کو ہم دل سے برا تو سمجھیں. بہت اہم بات کی. ایک تو دل سے برا سمجھیں، دوسرا شادی بیاہ کی تقریب میں ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہ ہوں، ان کو عزتیں نہ دیا کریں، ان کو پروٹوکول نہ دیا کریں، ان کی خوشامدیں نہ کیا کریں، ان کی ٹیسیاں نہ کیا کریں. اس سے ان کو بڑھاوا ملتا ہے، اس سے ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے میں کوئی بہت بڑا کمال کرنے والا آدمی ہوں، میں نے کارنامہ انجام دیا ہے. ارے کارنامہ انجام دیا، حرام خور ہے یہ. یعنی یہ لفظ میں بطور گالی کے نہیں کہہ رہا، حرام کھانے والا. تو جو اوپر کی آمدنی کھانے والا ہو، جس کے گھر کے اندر اس طرح کا طرز زندگی اور اس طرح کا بود و باش پروان چڑھ رہا ہو، معاشرے میں ہم کیوں عزت دیتے ہیں جب ہمیں معلوم ہے؟ حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. سب سے پہلی بات یہ، تم جانتے ہو کہ یہ رشوت دیتا ہے، اس کی اس خرابی کو ہاتھ سے ختم کر دو. استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلام انارکی نہیں چاہتا، ہم فساد نہیں پھیلانا چاہتے، لیکن اپنی زبان سے تو بولو. وہ بھی نہیں تو کم از کم فبقلبی وذلک اضعف الایمان، دل کے اندر تو برا سمجھو. آپ سامنے آ گئے اور سامنے آنے کے بعد آپ نے ان کی عزت کرنا شروع کر دی. شادی کے ایک لان کے اندر تقریب ہو رہی ہے، ایک صاحب جو مشہور و معروف ہے اس بارے میں کہ جناب یہ تو رشوت خور ہیں، یہ تو حرام کھاتے ہیں، حرام آمدنی. پاکستان کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے. اب دائیں بائیں کے سارے لوگ کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی عزت. اچھا اسی جگہ پہ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر آ جاتا ہے، اسی جگہ پر کالج کا ایک لیکچرر آ جاتا ہے، اسی جگہ پر ایک اہل علم آتا ہے، اسی جگہ پر ایک عالم دین، مفتی اعظم، مدرسے کا استاد، مسجد کا امام آتا ہے. کوئی لوگ نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتے. کیسا معاشرہ ہے؟ کس طرح کی سوسائٹی ہم تشکیل دے رہے ہیں؟ یہ نبوی سوسائٹی نہیں ہو سکتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپن تشکیل دیا ہوا سوسائٹی اور معاشرہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کم از کم جو میں کر سکتا ہوں وہ تو کروں نا. جو میں اپنے 6 فٹ کے بدن سے جس کام کا آغاز کر سکتا ہوں وہ تو کروں. ہمارے یہاں پر شادی حال کے اندر بیٹھے ہوئے تمام کے تمام افراد نہیں روک سکتے اس خرابی کو، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں اس کو عزت نہ دیں، اس کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں. استاذ کے لیے کھڑے ہوا کریں، اہل علم کے لیے کھڑے ہوا کریں، جو عزت یہاں دینے کی ہے. کیونکہ یہ ظلم ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم. ایک چیز کسی کا حق ہے، آپ کسی اور کو دیتے ہیں، غلط کرتے ہیں. ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. کہ کسی کا حق ہے، یہ حق ہے. کون ہے عزت دار؟ عزت دار وہ ہے، وہ مرد اور وہ عورت کہ جو اپنے پیٹ میں، اپنے اہل خانہ کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں ڈالتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں خشیت ہے، خوف خدا ہے، اس کی عزت کرنی ہے. اور اگر ہم کسی حرام خور جیسا آپ نے کہا اور ایک رشوت خور اس شخص کی عزت کرتے ہیں تو ہم ایک عزت کے اہل آدمی کی عزت کی کمی کر رہے ہیں، اس کا استحصال کر رہے ہیں. ہم وہ نے نہیں اپنی کرنا چاہیے. اقدار پر ہتھوڑے چلا دیے، ہم نے اپنی عزت اور مشرقی روایات پر اس طرح سے ہتھوڑے چلا دیے. اگر ہم اس طرح کسی کی عزت کریں گے. جزاک اللہ مفتی صاحب. آخری سوال آج کے پروگرام کا دکھائیے گا حضرت. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا اسلام میں محبت کی شادی جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کے وجہ سے جو لوگ رکاوٹیں بنتے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے، ان کا کیا حل ہے؟ کیونکہ شادی تو جائز ہے. جہاں تک شادی کا تعلق ہے، نکاح تو بالکل جائز ہے اور نکاح کی ترغیب دی گئی. لیکن محبت کی شادی، اس سوال کے پیچھے ظاہر ہے کہ آپ بات جان گئے، نامحرم سے محبت ناجائز ہے. یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے. اور نامحرم سے محبت کیسے پیدا ہوتی ہے اور کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کے اسباب، اس کے دواعی، اس کے ذرائع وہ ہمارا معاشرہ اوپن کر دیتا ہے. ہمارے اب تو اللہ بچائے اس طرح کے قوانین بھی بننے لگ گئے ہیں. یہ چیزیں شرعاً ناجائز ہیں. عفت، پاکدامنی، شرم اور حیا ایک مؤمنہ لڑکی اور ایک مؤمن لڑکے اور نوجوان میرے بھائی میری بہن کا سب سے بڑا قیمتی ہتھیار ہے. یہ اصل زیور ہے، یہ اس کی اصل دولت ہے. یہ محبت کب پیدا ہوگی؟ جب اختلاط ہوگا. کب ہوگی؟ جب ایک دوسرے کو ملا جائے گا، جب نظریں ملائی جائیں گی
تو آپ بتائیے کیا قل للمؤمنین یغضوا قرآن میں نہیں آیا؟ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن نہیں آیا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آگے آیا شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اس سے پہلے آیا نگاہوں کا تحفظ کرو، نگاہوں کو جھکاؤ۔ پتہ چلا نگاہوں کو اٹھانا یہ دراصل ذریعہ بن جاتا ہے بدکاری تک، یہ راستہ ہوتا ہے، یہ وے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نظروں کو ملایا جاتا ہے، نظروں کو ملانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السہام المسہوم، یہ تیر ہیں، ان تیروں کے ذریعے سے شکار کر لیا جاتا ہے۔ نظریں پہلے ملتی ہیں، پھر وہ دل کے اندر اترتی ہے، پھر دل میں اترنے کے بعد وہ ایک محبت پیدا ہوتی ہے، وہ جنسی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے ایک مومن نوجوان لڑکی ہو یا لڑکا، ان کی عفت اور پاک دامنی تار تار ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ شرم ایک مسلمان لڑکی، مسلمان نوجوان کا سب سے بڑا زیور ہے۔ اس لیے ایک بات یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں، جو محبت کی شادی جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں محبت کی شادیوں کا ہمارے معاشرے کے اندر بالآخر انجام کیا ہوتا ہے۔ جو کورٹ میرج ہوتی ہے، جو لو میرج ہوتی ہے، ذرا سروے تو کریں نا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہر چیز کے سروے ہوتے ہیں، ذرا اس چیز کے بھی تو کورٹ کے اندر اعداد و شمار نکال کے سروے کیا جائیں کہ جو لو میرج کی بنیاد پر یا گھر سے بھاگ کر لڑکی نے جو شادی کی یا لڑکے نے اپنے بزرگوں کو اعتماد میں لیے بغیر جو نکاح کیے اور شادیاں کی، بتائیے مستقبل ان کا کیسا ہوتا ہے، انجام کیسا ہوتا ہے، عواقب کیسے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک پہلو کی طرف تو آپ نے اشارہ فرمایا اور یقیناً یہ وزنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں، بڑی واقعی بات ہیں آپ کی، لیکن اگر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے اور حدود و قیود میں رہتے ہوئے اخلاقیات کو پامال کیے بغیر، تو کیا اس کی راہ میں دین رکاوٹ بنتا ہے؟ کبھی نہیں بنتا، بلکہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو تو فوراً نکاح کرنا چاہیے۔ اور اسلام تو باقاعدہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ مزاجوں کے ملنے کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیں لڑکا لڑکی ان دونوں نے زندگی گزارنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی رعایت دے دیے، شریعت کا قانون تو یہ تھا ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، لیکن کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ پہلی نظر دیکھنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، معلومات حاصل کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، اور گھریلو پیغام کے ذریعے سے ایک دوسرے کا مزاج سمجھنے، جاننے اور بوجھنے، اس میں بھی شریعت نے کوئی خطرہ اور نہیں اس لگا۔ کے ساتھ ساتھ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے دونوں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، مزاج جان سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت دین دیتا ہے۔ دیکھیں ہاں بالکل شرعاً اس کی اجازت ہے، لیکن پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حدود و قیود کا جو لفظ آپ نے کہا وہ ضروری ہے۔ اگر آپ ملنے کو اس طرح سے تعبیر کریں گے کہ جی ہوٹلنگ ہو رہی ہے، پکنک منائی جا رہی ہے، تفریح ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر آپ سی سائٹ پر جا کر کے تو وہ پھر شرعاً ناجائز ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا۔ اس موضوع پر مزید گفتگو کسی اور پروگرام میں ہم رکھیں گے۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا آج کی بات پر، اور آج کی بات میں قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ محتاجی کی زینت پاک دامنی اور دولت مندی کا حسن شکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خواتین و حضرات، سید فیصل حسن نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کلام اقبال کے لیے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی،
کوئی بات سب رازماں چاہتا ہوں، کوئی بات سب رازماں چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوخ اتنا، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، بڑا بے ادب